टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बुजुर्ग कुद्दूस और ला तब्दील नाम में मेरे हम ईमान भाइयों बहनों, नौजवान बेटों और बेटियों और हम खिदमत साथियों, मैं क्राइस्ट विजन यूरोप के प्लेटफॉर्म से और मुताद्दद फेसबुक के पेजेस पर से, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स में से जब आपके साथ इस वक्त खुदा के कलाम को शेयर करने को हूं तो मैं आदाब भी बजा लाता हूं और ममनून हूं उस जाते बारी ताला का जिसने ये खूबसूरत तरीन वक्त मेरे जीवन में बख्शा है कि मैं आपके साथ मिलकर इस ला तब्दील और मोतबर कलाम की बातों को सीख सकूं। हम आज के दिन रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे होते हैं। हमने 5वें बाब की पहली 2 आयात को गुजरे हफ्ते स्टडी किया था और इन 2 आयात के मुताबिक हमें नसीहत की गई थी कि जब हम खुदा के फजल के वसीला से रास्त ठहरे हैं तो खुदा के साथ अपना ताल्लुक बनाए रखें, उसके साथ सुलह रखें, इसलिए कि हमारे सामने एक ग्लोरियस, एक जलाली उम्मीद है कि हम खुदावंद के साथ होंगे। गुनाहों की मुआफी पर भी यकीन दहानी है और निजात की तकमील के लिए भी हमारी उम्मीद है, और वो ये कि मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं मुझे और आपको अपने साथ बादलों पर लेकर जाने के लिए। अब जब हम आयत 3 से मुतालिया करते हैं तो बड़ी गहरी, अमली और प्रैक्टिकल सी बातें मेरे लिए और आपके लिए हैं। मैं इन 2 आयात को आपके लिए तिलावत किए देता हूं। यहां पर लिखा है 5 की 3 और 4, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। अगर आप गौर करें तो मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया को इन 2 आयात में निचोड़ के तौर पर क्या फरमा रहे हैं, क्या नसीहत कर रहे हैं? एक तो यह कि जब मसीह की खातिर ईमानदारों, मोमिनों, जब तुम इज़ार रसानी से गुजरो, मुसीबतों से 2-4 हो, तो तुम फख्र करना। नंबर 2, इसलिए फख्र करना कि इन मुसीबतों से, सताए जाने से, इज़ार रसानी से हमें सब्र पैदा होता है। और फिर देखिए कैसा कनेक्शन मुकद्दस पौलुस बनाते हैं, और वो ये कि फिर जब सब्र पैदा होगा तो उससे पुख्तगी होगी, यानी मजीद आप स्ट्रांग और मजबूत होंगे।
اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ تو اب میرے خیال میں ایک دفعہ تو میں نے ان 2 آیات کو تلاوت کیا، دوسری بار میں نے ان کے حصص کر کے آپ سے بات کی ہے، اور اب ہم ان باتوں کی ذرا ڈیٹیل میں چلیں گے کہ ہم اور بہتر طریقہ سے ان حقائق اور ان سچائیوں کو سمجھ پائیں۔ یاد رکھیے کہ مقدس پولس خود ایک ایسی شخصیت تھی کہ محققین اور مفسرین کے مطابق مسیح یسوع کے بعد اگر کسی اور شخص نے دکھ اٹھایا، یوں تو دکھ اٹھانے والے ابتدائی کلیسیا کے تمام مومنین اور مسیح خداوند کے سارے شاگرد ہی تھے، اور ایماندار بھی، لیکن سب سے زیادہ مسیح کے بعد اگر کسی نے دکھ اٹھایا، ستایا گیا، مصیبتوں سے دوچار ہوا، خطرات میں پڑا، تو وہ مقدس پولس ہی ہے۔ اس نے بہت مصیبتیں سہی ہے۔ آپ اس کے لیے اگر اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں، یعنی دوسرے حیف کا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس بزرگ رسول کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ لیکن مقدس پولس ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ اگر مسیح کی خاطر تم دکھ اٹھاتے ہو نا، مسیح کی تقلید میں آگے چلتے ہو، مسیح کی پیروی کرتے ہو، اور دوسرے لوگ تمہیں دکھ پہنچاتے ہیں، تمہیں ستاتے ہیں، تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تم فخر کرنا، یعنی خوش ہونا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی تو یہی فرمایا تھا متی 5 باب میں کہ جب میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں تو شادمان ہونا اور خوشی کرنا، کیونکہ اس دنیا میں یہی کچھ ہمارے لیے ہے۔ تو مقدس پولس فخر کرنے اور خوشی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے خود بھی مصیبتوں میں اور دکھوں میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہاں ایک بات ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ یہ: دکھ خداوند کے لیے جو اٹھائے جائیں ان میں فخر کرنے کی بات ہے، لیکن اگر ابلیس کی بات مان کر شرارت کے موقع کھائیں تو یہ بات ان دکھوں پر فٹ نہیں آتی۔ پولس نے مسیح کی خاطر اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، اور خداوند کے جلال کے لیے وہ استعمال ہوتے تھے، اور دکھوں میں آپ نے شخصی طور پر فخر کیا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جب تم ایسے حالات سے دوچار ہوگے، یعنی دکھوں میں سے گزرو گے، تو اس سے ہمیں صبر کا تجربہ ہوتا ہے کہ ہمیں صابر بننا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دوڑنے والا ہو، ایتھلیٹ، یا جاگنگ کرتا ہو صبح صبح، آپ میں سے کئی کرتے ہیں، اور جب تیز بھاگتے ہیں اور پھر سانس بھی چڑھتا ہے، انسان تھک بھی جاتا ہے، لیکن سانس کے زیادہ تیز ہونے اور تھکنے میں جب صبر ہوگا تو پھر دوڑنے والا دوڑ اپنی دوڑ کو مکمل کر پائے گا، اور اگر
وہ اس میں صبر نہیں کرے گا تو دوڑ کو مکمل کیسے کرے گا؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ملاح جو جہاز ران یعنی کشتی ران ہے، وہ سمندر میں ہی جا کر صبر کا تجربہ کر سکتا ہے۔ ایک فوجی سپاہی محاذ جنگ پر ہی جا کر صبر کا تجربہ کر سکتا ہے، اور ایک حقیقی مسیحی مسیح کی پیروی میں ہی صبر کا تجربہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات نظر نہیں آتی۔ اور کسی وقت میں نے یہ کہا تھا، ایک بزرگوں سے میں نے سیکھا تھا کہ جو مسیحی مومنین یعنی ایماندار لوگ خداوند یسوع مسیح کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں، اصل میں وہ دکھ روحانی طور پر ان کا زیور ہے، زیور، گہنا۔ تو لازم ہے کہ ایمانداروں مسیح کی خاطر دکھوں سے دوچار ہوا جائے۔ ہم مصائب اور دکھوں سے الگ زندگی، بری زندگی، اس کو تلاش کرنے کی کوشش میں نہ رہے، یعنی ایسی زندگی جس میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر مسیح کے پیچھے چلنا ہے تو پھر ایسی زندگی کی تلاش میں نہ ہوں اور ایسی زندگی کے خواہاں نہ ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بہت سارے دنیا دار لوگ جو مسیح کے وجود کے منکر ہیں، یوں تو وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن کیا فائدہ؟ وہ دکھ ان کے لیے فخر کا سبب نہیں۔ لیکن جو زندہ مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، یقیناً یہ دکھ ان کے لیے فخر کا سبب ہے۔ اور یہ بھی بات جاننے کی ہے کہ خدا ہماری زندگی میں عجیب طور پر ان دکھوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی 2 دفعہ تقریباً ان بائبل سٹڈیز میں کہہ چکا ہوں کہ جو ہیرا، ڈائمنڈ ہوتا ہے نا، جب انگوٹھی میں مڑا جاتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے ہیرا، ڈائمنڈ۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ کس پروسیس سے گزرا؟ اگر آپ اس پروسیس کی بابت جانیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جو سونار ہے وہ ہتھوڑیوں اور چھینیوں سے چھوٹے چھوٹے آلہ جات کے ذریعہ سے اس کو تراشتا اور اس کو بناتا ہے۔ ایک ٹائم اور ایک عرصہ لگتا ہے اس پتھر کو اس لائق ہونے کے لیے کہ کسی انگوٹھی میں اس کو فٹ کیا جائے، اور اس فٹنگ سے پیشتر اس کو خاص پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ایمانداروں، مجھے اور آپ کو بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہونے کے لیے ایمان پر قائم رہنا ہے، راست بازی کو عزیز رکھنا ہے۔ لیکن دکھ اور مصیبتیں اور پریشانیاں مسیحی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس سے ہم جان چھڑا نہیں سکتے اس زمین پر، کیونکہ دنیا کے لوگ، ابلیس اور اس کے چیلے ایک حقیقی مسیحی کے دشمن رہے ہیں
اور ہوں گے بھی. لیکن خداوند کے اس وعدے کو بھی جو مقدس پولس ہمیں ایک اور ریفرنس میں یاد دلاتے ہیں، یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند خدا ہمیں اتنے زیادہ دکھوں اور اتنی زیادہ مصیبت میں پڑنے نہیں دیتے جو ہماری برداشت سے باہر ہو. اور پہلا قرنتھیوں 10 باب اور اس کی 13 آیت میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ خدا کسی کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا جو اس کی برداشت سے باہر ہو. اور اگر ایسا وقت آ ہی جائے تو خدا سچا ہے، وہ اس آزمائش یا اس مصیبت اور اس کرب اور دکھ سے نکلنے کے لیے راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. اور خدا کے لوگوں، مسیحی زندگی میں خواہ میں اور آپ کلیسائی لیڈر ہی کیوں نہ ہوں، مسیح کے شاگرد، کتاب مقدس کے طلباء و طالبات کیوں نہ ہوں، چرچ کا پادری صاحب کیوں نہ ہو، یا چٹائیوں پر بیٹھنے والے، بینچز اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ، اگر در حقیقت ہم خدا کے لوگ ہیں، خداوند کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ان دکھوں کی چکی میں چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے بھی پستے ہیں، اور جو سامنے ڈائس پر کھڑے ہو کر پلپٹ پر کلام سناتے ہیں وہ بھی ان دکھوں سے بری نہیں ہے. شاید ان دکھوں کی نوعیت مختلف طرح کی ہو لیکن ان سے بری نہیں ہے. آپ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ میری اپنی زندگی جب سے مسیح کی پیروی شروع کی دکھوں سے پر ہے، لیکن میں کسی ایسے واقعے کو نہیں جانتا کہ جب میں انتہائی دکھ اور کرب میں ہوا ہوں تو میں نے اکیلے ہی وہ دکھ سہا ہو. نو، خداوند نے یہ وعدہ تو نہیں کیا کہ تیری زندگی میں دکھ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ضرور کیا ہے کہ میں ان دکھوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا. اور خداوند اپنے لوگوں کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کی بابت دیکھنا ہے کہ جس دکھ میں مبتلا ہوں وہ دکھ میرے اپنے کسی غلط کام یا گناہ کے سبب سے ہے، یا اس انجیل کی خوشخبری سنانے کے سبب سے میں دکھوں سے گزر رہا یا گزر رہی ہوں. یہ سوچنے کا مقام ہے، اور خداوند سے مزید توفیق مانگنے کی ضرورت ہے کہ خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، خداوند مجھے آپ اپنے ساتھ وفادار رہنے کا فضل عنایت فرمائیے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جو مسیحی نہیں وہ بھی ان مصیبتوں سے گزرتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم خداوند کے جلال کے لیے، خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے ان دکھوں سے گزرتے ہیں، لیکن خداوند ہمیں کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑتے. لیکن عام لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ جب وہ دکھوں سے گزرتے ہیں تو بہت سارے گلے اور شکوے کرتے ہیں. شاید آپ نہیں کرتے کیونکہ آپ ایک مضبوط قسم کے مسیحی مومن ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ بعض اوقات میری بھی یہی حالت ہوتی ہے
کہ کوئی شکوہ یا کوئی گلا، خداوند میرے ساتھ ایسا کیوں؟ ایسے ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی، جو مسیح کی خاطر مصیبت اور دکھ یا تکلیف ہے اس کے سبب سے بڑے تنگ پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں؟ یا خداوند کے پیچھے چلتے ہوئے بعض اوقات یہ اٹھتے ہیں، یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ میں مالی بحران اور فقدان کا شکار کیوں؟ ان کی زبان پر بہت سارے ایسے سوالات اٹھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں، اور یہ کیوں، اور وہ کیوں، اور یہ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ شکوے کرتے ہیں۔ بے اعتقادی کی روح ہمیں گریبان سے پکڑ لیتی ہے، اور پھر باغیانہ پن، یہی تو ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اس باغیانہ پن کی روح کو اختیار کریں۔ لیکن مقدس پولس اس خط میں کیا کہتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اور صرف یہی نہیں کہ آپ قائم رہو، بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کرو، شاد ہو، خوشی کرو۔ یہ ضروری ہے، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یوں فرمایا کہ تم اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ تو وہ ہمیں مغلوب ہونے کے لیے نہیں، غالب آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں اور بلا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو یہاں خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس لیے تم مسیح کی خاطر مصیبتوں اور دکھوں میں فخر کرو، کیونکہ ان مصیبتوں اور ان دکھوں سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس اپنی آسمانی ڈیسٹنی، منزل تک پہنچنے کے لیے پاسبلی ٹائم لگے، لیکن صبر کا دامن بہر صورت تھامے رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پھر نچوڑ کے طور پر آیت 4 میں وہ فرماتے ہیں کیونکہ صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے۔ مقدس یعقوب پہلے باب میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کو پورے طور پر کام کرنے دو، یعنی صبر کو۔ اور یہی بات یہاں پر ہے۔ اور صبر سے پختگی یعنی مضبوطی، ایمان کی مضبوطی، روحانی ترقی ہوتی ہے۔ اور جب مضبوط ہوں گے آپ، جب آپ پختہ ہوں گے، تو اس سے امید پیدا ہوگی۔ صبر سے پختگی اور پختگی سے امید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتا ہوں نا، تو میرے سامنے ایک گول ہے جس تک میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس گول تک پہنچنے کے لیے مصیبتیں اور دکھ اور تکالیف تو ہوں گی، اور مجھے ان سب کو برداشت کرنا ہے پختہ ہونے اور مضبوط ہونے کے لیے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ مسیحی زندگی کے اس سفر میں یہ دکھ، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، ہمارا تراشا جانا، ہمارا بنایا جانا،
یہ سونے کی چین کی مانند ہے، کڑی سے کڑی ملتی ہے، اور لوہے کی نہیں، سونے کی. یعنی یہ بڑے بیش قیمت دکھ ہوتے ہیں مسیح کی خاطر، جن سے ہمیں سیکھنا اور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور مسیح میں ترقی پانے اور بالغ ہونے میں ان دکھوں کا بڑا اہم ترین کردار ہے. امید کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ دشمن ہمارے ایمان کے ٹائرز کو پنچر کرنے کی کوشش کرے گا، شک کے تیر پھینک پھینک کر، کہ تم خداوند کے ہو اور تم اتنی مصیبت میں. کیا بزرگ ایوب کے پیچھے شیطان ہاتھ دھو کر نہیں پڑا ہوا تھا؟ اس کے اپنے رفیق بھی اس پر الزام لگاتے تھے کہ تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا جس سبب سے تم اتنے کرب اور دکھ میں ہو. لیکن ایوب جانتا تھا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، یہ میرا امتحان ہے. ایون اس کی گھر والی بھی اس کو کوسنے لگی، لیکن وہ ایمان پر قائم رہا. مسیح خداوند متی 4 باب میں 3 دفعہ مختلف پہلوؤں سے ابلیس کے ذریعہ سے آزمائے گئے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اس کی بات پر حامی نہ بھر پائے، یعنی اس کے ساتھ نہ چلے، اس کے سوالوں کا جواب آپ نے خدا کے کلام سے دیا، ابلیس نے منہ کی کھائی چلا گیا، اور لکھا ہے فرشتے آ کر خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرنے لگے. حنانیہ، میسائیل اور عزریہ، دانیل کے 3 رفیقوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے آگ کی بھٹی سے پہلے بھی اور بھٹی میں بھی صبر دکھایا. ایمان کے ذریعہ پختگی تھی، اسی لیے وہ اس آگ کی بھٹی میں جلنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور خداوند نے ان کو بچایا. دانیل کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ مخالفتوں اور دکھوں میں بھی وہ جانتا تھا کہ میرا خدا مجھے چھوڑے گا نہیں. اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، لیکن خداوند خود ان شیروں اور ڈینیل کے بیچ میں موجود تھے اور شیروں کے منہ بند کر دیے. پسی بھلی جب میں اور آپ آگ کی بھٹیوں میں ہوں، شیروں کی ماند میں ہوں، میں دکھوں اور تکلیفوں کی بات کرتا ہوں، تو اس وقت ہم اس بات کو جانیں کہ میں خداوند کی خاطر اس دکھ اور تکلیف سے دوچار ہوں. نو پرابلم، ایسا میرے ساتھ ہونا ضرور ہے. اور مقدس پولوس کہتے ہیں فخر کرنا، کیونکہ اس سے امید اور پختگی پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں مضبوط ہونے کے لیے دکھوں سے گزرنا ضروری ہے. میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے بچے 1 سال کے جب ہوتے ہیں تو وہ کچھ ہاتھوں پہ چلتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ آہستہ آہستہ کھڑے ہو کر اپنے پاؤں پر چلنا شروع کرتے ہیں، گرتے ہیں، روتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر چلتے ہیں. شاید کبھی کبھی ان کے لپس سے خون بھی نکل آتا ہے، لیکن بچہ ہمت نہیں ہارتا اور وہ چلتا ہے بالآخر. اور پھر آپ کی طرح اور میری طرح
وہ چلنے دوڑنے کے لائق ٹھہرتا ہے۔ میں اور آپ اس پروسیس سے گزرے ہیں اور ہمیں یہ تجربہ ہے۔ آج ہمیں اپنے دکھوں کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ خداوند کی خاطر ہے؟ اپنے آپ کو جواب دینا ہے، یا میں ابلیس کے پیچھے چلنے کے سبب سے دکھ اٹھا رہا یا اٹھا رہی ہوں؟ یہ سوال ایسا ہے جس پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ اور اگر پاک روح ہم پر ظاہر کرے کہ تجھے اپنی کمزوری کا اقرار کرنا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے، تو پھر اقرار کرنا ہی ہے، تاکہ خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو اور مسلسل خداوند کے ساتھ میں اور آپ چلتے ہی چلے جائیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے قدوس اور بزرگ آسمانی باپ، شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو آج آپ نے ہمیں دیا ہے۔ او خداوند، آپ کو بھی اپنوں نے قبول نہیں کیا، اور آج آپ کے لوگوں کو بھی بہت سارے لوگ قبول نہیں کرتے۔ خداوند، جب ہماری باری آتی ہے تو فضل بخشیے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں اور روح کی تلوار سے اپنے ڈپریشن اور اپنی مایوسیوں اور اپنے دکھوں اور تکالیف کے برخلاف کھڑے ہونے والے ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے، اور جہاں کہیں ہم سے گناہ اور غلطی سرزد ہوئی، اے خداوند اس کا آپ اپنے حضور ہمیں اقرار کرنے کا فضل عنایت فرمائیے، تاکہ آپ کے ساتھ ہماری صلح رہے، کلام کی یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں اور ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے ہو سکیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام پاک کے وسیلہ سے برکت عنایت فرمائے۔ اگر خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوئی تو آنے والے ہفتے پھر ملیں گے اور اس کے بعد کی آیات سے مزید گہری کان میں اتریں گے اور زیادہ سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔